बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम। पिछले सबक के अंदर हमने दलालत लफ्ज़िया व दिया की तीन किस्में पढ़ी थी, दलालत मुताबिकी, दलालत तज़म्मुनी और दलालत इल्तिज़ामी। दलालत मुताबिकी किसे कहते हैं कि जिसमें लफ्ज़ अपने माना मौजू लहू के कुल पर दलालत करे, उसे दलालत मुताबिकी कहा जाता है। और दलालत तज़म्मुनी किसे कहते हैं कि जिसमें लफ्ज़ अपने माना मौजू लहू के जुज़ पर दलालत करे, उसे दलालत तज़म्मुनी कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा दरख्त, जैसे ही मैंने दरख्त कहा आपके जहन में पूरा दरख्त आ गया तो ये हुई दलालत मुताबिकी, और साथ आपके जहन में शाखें भी आ गई, तने भी आ गए, तो उनके जुज़ भी आपके जहन में आ गए, और ये कौन सी हुई दलालत तज़म्मुनी। और तीसरी किस्म हमने पढ़ी थी दलालत इल्तिज़ामी। दलालत इल्तिज़ामी किसे कहते हैं कि जिसके अंदर लफ्ज़ अपने माना मौजू लहू के ना कुल पर दलालत करे ना जुज़ पर दलालत करे, बल्कि एक ख़ारजी चीज़ पर दलालत करे जो उसी के साथ लाजिम हो, उसे दलालत इल्तिज़ामी कहा जाता है। जैसे लफ्ज़ दरख्त की दलालत उसके साए पर, इस तरह लफ्ज़ सूरज की दलालत उसकी धूप पर, ये कौन सी है दलालत इल्तिज़ामी है, ये कौन सी है दलालत इल्तिज़ामी है। और एक दलालत इल्तिज़ामी की एक और मिसाल उन्होंने बताई कि वक़ दलालत लफ्ज़िल अमा अलल बसर, जैसे कि नाबीना की दलालत बीना पर, यानी अंधे की दलालत बिनाई पर, अंधे की दलालत बिनाई पर, ये भी दलालत इल्तिज़ामी है। अब ये किस तरह दलालत इल्तिज़ामी है ये इंशाअल्लाह ताला अभी पढ़ेंगे, लेकिन मैं सोचा कि हमने जो तयसीरुल मंतिक़ के अंदर जो हमने मश्क की थी दलालत के बारे में, दलालत मुताबिकी, दलालत तज़म्मुनी और दलालत तज़म्मुनी के इल्तिज़ामी के बारे में, वो वाली मिसालें हम यहाँ पर लिखते हैं, उनको हल करते हैं। इन्हीं के साथ, इन्हीं मिसालों के साथ इंशाअल्लाह ताला इस मिसाल को भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहली मिसाल है कि दरख्त की दलालत शाखों पर कौन सी दलालत हैं, दलालत मुताबिकी, दलालत इल्तिज़ामी और दलालत तज़म्मुनी में से। तो दरख्त की दलालत शाखों पर ये तो कौन सी है, दलालत तज़म्मुनी है, क्योंकि शाखें दरख्त का क्या है, जुज़ हैं। इस तरह हिदायत नफ़ की दलालत मकसद अव्वल पर। अब हिदायत नफ़ के अंदर तीन मकसद जो मुसन्निफ़ ने रखे हैं, मकसद अव्वल, मकसद सानी और मकसद सालिस। उसके अंदर मकसद अव्वल किताब का एक जुज़ है, तो हिदायत नफ़ की दलालत उसके एक जुज़ पर, ये कौन सी हुई, दलालत तज़म्मुनी, दलालत तज़म्मुनी हुई, ये भी दलालत तज़म्मुनी हुई। इस तरह हिदायत की दलालत किताब सोम पर। अब किताब सोम भी हिदायत के अंदर एक जुज़ है उसका, तो ये भी दलालत तज़म्मुनी हुई। इस तरह चाकू की दलालत उसके दस्ते पर। अब चाकू की दलालत उसके दस्ते पर, दस्ता भी चाकू का एक जुज़ है, तो ये भी कौन सी हुई, दलालत तज़म्मुनी हुई। अगली मिसाल है कि नाबीना की दलालत आँख पर, कौन सी दलालत हुई, दलालत कौन सी दलालत, नबीना की दलालत आँख पर। सबसे पहले मुझे बताइए कि नबीना कहते किसे हैं। नबीना क्या उसे कहते हैं कि जिसकी आंखें ना हो, वो तो दीवार की भी नहीं है, वो पंखे की भी नहीं है, किताब की नहीं है, बोर्ड की भी नहीं है, क्या इन्हें भी नबीना कहा जाएगा, नहीं। फिर सबसे पहले देखते हैं कि नबीना कहते किसे हैं। नबीना उस शख्स को कहते हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने देखने के लिए आंखें दी हो, लेकिन फिर किसी हादसे की वजह से या किसी बीमारी की वजह से उसकी आंखें ज़ाया हो गई हों, आंखें ज़ाया हो गई हों, बिनाई उसकी ज़ाया हो गई हो, उसे क्या कहा जाता है, नबीना कहा जाता है। अब नबीना की दलालत आँख पर। अब आँख उसका पहले क्या था, एक जुज़ था, लेकिन अब आँख है ही नहीं, तो ना उसका जुज़ रहा ना कुल रहा, अब बल्कि एक ख़ारजी चीज़ रह गई जो उसी के साथ लाजिम है। जैसे ही हम नबीना कहते हैं तो हमारे जहन में आता है कि नबीना उसे कहते हैं कि जिसकी आँख ना हो, जिसकी आँख ना हो। अब उस आँख की तरफ हमारा जहन जाता है जो उसके साथ ना कुल है ना जुज़ है, बल्कि उसी के साथ एक लाजिम चीज़ थी जो अब नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ हमारा जहन जाता है, इस वजह से इसे दलालत इल्तिज़ामी कहा जाता है। इस तरह लंगड़े की दलालत टांग पर। अब लंगड़ा किसे कहते हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने चलने के लिए टांगें दी हो, लेकिन फिर किसी हादसे की वजह से या बीमारी की वजह से टांग कट गई हो, तो उसे क्या कहा जाता है, लंगड़ा कहा जाता है। अब देखो लंगड़े की दलालत टांग पर। अब टांग न उसका कुल रही न जुज़ रही, बल्कि अब एक ख़ारजी चीज़ है, लेकिन जब हम लंगड़ा कहते हैं तो हमारे जहन में आता है कि कभी इसकी टांगें थी। अब उन टांगों की तरफ हमारा जहन जाता है, लेकिन वो अब ना उसकी कुल रही न जुज़ रही, बल्कि ख़ारजी चीज़ जो उसी के साथ लाजिम थी वो जहन में आती हैं, तो इस वजह से इसे दलालत इल्तिज़ामी कहा जाएगा। इस तरह नकटे की दलालत नाक पर। अब जिसका नाक कटा हो तो नाक तो उसके साथ है ही नहीं, तो जैसे ही हम नकटा कहते हैं तो हमारे जहन में उसकी जो नाक है वो हमारे जहन में आ जाती है। तो इस तरह अब वो नाक जो है वो तो उसके साथ है ही नहीं, ना उसका कुल है ना जुज़ है, बल्कि ख़ारजी चीज़ है जो उसी के साथ लाजिम हमारे जहन में आती है, तो इससे क्या कहते हैं, दलालत इल्तिज़ामी कहा जाएगा, क्योंकि अब उसके साथ ना कुल है ना जुज़ है, बल्कि एक चीज़ लाजिम है। अगली दलालत है
نابینا کی دلالت، اگلی مثال ہے نابینا کی دلالت بینا پر، یعنی کدلالت العمی علی البصر، اندھے کی دلالت بینائی پر۔ اب اندھا کسے کہتے ہیں کہ جیسے کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہو، اب وہ صلاحیت اس سے کیا ہوگی، چھن گئی ہو کسی حادثے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، اب اس کے ساتھ وہ جو بینائی ہے وہ اب رہی نہیں، اب نہ اس کا کل رہا نہ جز رہا، اب بلکہ ایک خارجی چیز رہی، اس وجہ سے اسے کیا کہا جائے گا، دلالت التزامی کہا جائے گا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ واللازم هو ما ينتقل الذہن من الموضوع له الیہ، کہ لازم وہ ہے کہ منتقل ہوتا ہو ذہن موضوع لہو سے الیہ اس کی طرف، لازم کی طرف، کدلالت الانسانی علی قابل العلم وسنت الکتاب، جیسے کہ انسان کی دلالت اس کی علم کی قابلیت پر، اور وسنت الکتاب اس کے فن لکھنے کے فن پر، یعنی اس کے لکھنے کے ہنر پر۔ اب جیسے یہ انسان کہیں گے تو ہمارے ذہن میں اس کے ساتھ قابلیت علم لازمی ہوگی کہ یعنی وہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر لکھنے کی پڑھنے کی صلاحیت ہے اگر وہ لکھے۔ اسی طرح جیسے اندھے کی دلالت بینائی پر، اب اس کے اندر جیسے ہی ہم اندھا کہتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر اس کی جو بینائی تھی وہ ہمارے ذہن کے اندر آ جاتی ہے، لیکن اب اس کے ساتھ نہ کل رہی نہ جز رہی، لیکن خارجی چیز ہے تو ہم اس کی کیا کہیں گے، دلالت التزامی کہیں گے۔ تو یہ ایک مثال رہتی تھی، اس وجہ سے میں نے بولا کہ اس مثال کو سمجھنے کے لیے ہم دوسری مثالیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ان کو دہرا لیتے ہیں، تو یہ اچھی طرح کا ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ہمارا اگلا سبق ہے فصل اللفظ الدال اما مفرد و اما مرکب۔ ہم نے پڑھا تھا کہ دلالت لفظیہ ودعیہ جو ہے کثرت سے استعمال ہوتی ہیں، اور دلالت لفظیہ ودعیہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو دال ہوتا ہے لفظ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اب یہ دلالت لفظیہ ودعیہ کے تحت آگے لفظ کی بھی اقسام پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یاد رکھیے لفظ کی دو قسمیں، یا تو وہ مرکب ہوگا یا مفرد ہوگا، مرکب ہوگا مفرد ہوگا۔ ہم نے تفسیر و منطق کے اندر مفرد جس طرح پڑھا تھا، جس طریقے سے مفرد اور مرکب کو سمجھا تھا، پہلے ہم اس طریقے سے سمجھتے ہیں، پھر ہم خطاب کی طرف آئیں گے۔ یاد رکھیے میں نے کہا تھا کہ مفرد مرکب اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں، جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں اسے مرکب کہا جائے گا۔ 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ہو، ان میں سے ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت بھی کرے، اور ان معنی پر دلالت کا ہمارا مقصود بھی ہو، یعنی معنی پر دلالت مقصود بھی ہو، تو اسے کیا کہا جائے گا، اسے مرکب کہا جائے گا۔ 3 شرطیں، 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ہو، اور ان میں سے ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت بھی کرے، اور وہ ان معنی پر دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے، ان معنی پر دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے، یعنی وہ ہمیں مقصود بھی ہو۔ مثال کے طور پر میں نے کہا ماہ رمضان، 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ہیں، ان میں سے ہر ایک کا معنی بھی ہے اور ان کا معنی ہمارا مقصود بھی ہے۔ ماہ رمضان بول کر میں رمضان کا مہینہ ہی مراد دے رہا ہوں کہ ماہ رمضان بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، تو یہ کیا ہوا، 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ہیں اور ان کا اپنا معنی بھی ہے اور معنی پر دلالت کا ارادہ بھی کیا جا رہا ہے، تو یہ مرکب ہوا۔ اس طرح رمضان کا مہینہ ان میں سے 3 لفظ ہیں، ان میں سے ہر ایک کا اپنا معنی بھی ہے۔ رمضان کا اپنا معنی ہے، کا معنی نسبت کے لیے ہوتا ہے، اور مہینے کا معنی مہینہ ہی مراد ہے، اور ان کا دلالت کا معنی پر دلالت کا ارادہ بھی لے رہا ہوں، مقصود بھی ہے میرا معنی مراد لے رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ بھی گزر چکا ہے، یہ دیکھو میں اس کا کیا کر رہا ہوں، ماننے کا ارادہ بھی کر رہا ہوں، تو اسے کیا کہیں گے، مرکب کہا جائے گا۔ اس طرح عبداللہ جب کسی کا علم نہ ہو، جیسے میں کہوں انا عبداللہ، اب دیکھو عبداللہ 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ہے، عبد کا معنی بندہ، اللہ کا مطلب اسم ذات، اللہ تعالیٰ اسم جلالت، تو دیکھو دونوں کا اپنا معنی بھی ہے، اور معنی پر اپنے معنی پر دلالت بھی کرتے ہیں، معنی پر دلالت ہے اور دلالت پر مقصود بھی ہے۔ عبداللہ بول کر میں عبداللہ سے اللہ کا بندہ ہی مراد دے رہا ہوں، تو یہ کیا ہوا، مرکب۔ تو مرکب اسے کہیں گے جس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ہو، اور ان میں سے ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت بھی کرے، اور ان معنی پر دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے، یعنی وہ ان معنی کا مقصود بھی ہو، تو اسے کیا کہا جائے گا، مرکب کہا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مفرد اسے کہیں گے جس کے اندر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، ان 3 میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، اسے مفرد کہا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں زید، اب دیکھو زید 2 یا 2 سے زیادہ لفظ نہیں ہے تو مفرد ہوا۔ میں دوسری مثال جیسے میں کہوں زید عمر بکر، جیسے ہی میں نے زید عمر بکر، اب دیکھو 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ہیں لیکن اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے، یعنی زید سے ذات زید مراد لے رہے ہیں،
امر سے ذات امر مراد ہیں، بکر سے ذات بکر مراد لے رہے ہیں، نہ کہ ان کا معنی مراد. جیسے خالد ہے، اب میں خالد کہوں گا، خالد سے مراد میری جو خالد میرا دوست ہوگا وہ مراد ہوگی، بلکہ خالد ان کا معنی نہیں مراد ہوگا. یعنی خالد ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا مراد نہیں ہوگا، بلکہ کیا مراد ہوگا؟ خالد سے مراد میری زید کی ذات مراد ہوگی. تو یہ دو سے زیادہ لفظ تو ہیں، لیکن یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے. عبداللہ جب کسی کا نام ہو، اب دیکھو دو یا دو سے زیادہ لفظ ہی ہیں، ان میں سارے کا معنی بھی ہے. عبد کا معنی بندہ، اور اللہ کا بھی اپنا معنی ہے، اللہ اسم جلالت. تو دیکھو دو یا دو سے لفظ بھی ہیں، دو لفظ بھی ہیں اور معنی پر دلالت بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ معنی ہمیں مراد نہیں ہے، وہ مقصود نہیں ہے معنی مراد لینا. تو دیکھو تیسری شرط نہیں پائے گی تو اسے کیا کہیں گے؟ مفرد کہا جائے گا. تو مفرد اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر مرکب کی تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے، اور اگر تینوں شرطیں پائی جائیں گی اسے کیا کہیں گے؟ مرکب کہیں گے. لیکن صاحب مرکات نے مفرد اسے کہا ہے جس کے اندر مفرد کی تین صورتیں بتائی ہیں. سب سے پہلے لفظ کا جز ہی نہ ہو، اسے مفرد کہا جائے گا. جیسے حمزہ استفہام اور کے کا لفظ ہے، جیسے میں نے کہا کہ میں جاؤں گا، یہ جو کے کا لفظ آ رہا ہے اس کا بھی اپنا اس کا بھی کوئی جز نہیں ہے. مفرد کی تین صورتیں بیان کی ہے. پہلی لفظ کا جز نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام اور کے. لفظ کا جز تو ہو لیکن معنی دار نہ ہو، جیسے زید. اب زید کے تین جز ہیں، زال یا دا، لیکن ان میں سے ہر ایک یہ معنی دار نہیں ہے. جز تو ہیں لیکن معنی دار نہیں ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مفرد ہوا. اس طرح لفظ کا جز ہو، معنی دار بھی ہو، لیکن وہ معنی ہمیں مراد نہ ہو. جیسے عبداللہ لفظ کا جز بھی ہے، لفظ کا جز بھی ہے، معنی کا جز بھی ہے. لفظ کا جز بھی ہے، معنی دار بھی ہے. لفظ کے جز کون سے ہیں؟ عبد کا معنی عبد، اور اللہ کا اسم جلالت. دونوں کا معنی لفظ کے جز بھی ہے اور معنی دار بھی ہے، لیکن وہ معنی جو ہے معنی ہے جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، وہ ہمیں مراد نہیں ہے کیونکہ یہ علم ہے. علم بول کر معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ ذات مراد ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے مفرد کہا جائے گا. تو مرکب کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر تین شرطیں پائی جائیں، دو یا دو سے زیادہ لفظ ہو اور ان میں ہر لفظ اپنے معنی دلالت بھی کریں اور وہ معنی میں مقصود بھی ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ مرکب کہا جائے گا. اور مفرد اسے کہیں گے جس کے اندر تین صورتیں پائی جائیں. لفظ کا جز ہی نہ ہو، لفظ کا جز تو ہو لیکن معنی دار نہ ہو. لفظ کا جز ہو، معنی دار بھی ہو لیکن وہ معنی مقصود نہ ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ مفرد کہا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ فصل ای ھذا فصل. اللفظ دالو یعنی موضوع یعنی دلالت کرنے والا لفظ. اما مفرد، یا تو مفرد ہوگا، و اما مرکب، یا وہ مرکب ہوگا. فالمفرد، مفرد جو ہے ما لا یقصد بجزئہ دلالت، کہ قصد نہ کیا جائے اس کے جز سے دلالت کا، علی جزء ما نہ ہو اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا جائے، اسے کیا کہا جائے گا؟ مفرد کہا جائے. یعنی جس کے اندر جو تین شرطوں والا ہو، تین صورتوں والا ہو. لفظ کا جز ہی نہ ہو، لفظ کا جز تو ہو لیکن معنی دار نہ ہو. لفظ کا جز ہو، معنی دار بھی ہو لیکن وہ معنی ہمیں مقصود نہ ہو، معنی مراد نہ ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ مفرد کہا جائے گا. کدلالت حمزۃ الاستفہامی، جیسے کہ حمزہ استفہام کی دلالت علی معنی، اس کے اپنے معنی پر، اس کا کوئی جز ہی نہیں ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مفرد کہا جائے گا. ودلالت زید علی مسماہ، جیسے کہ زید کی دلالت اس کے جس کا نام رکھا گیا یعنی اس کی ذات پر. زید کی دلالت اس کی ذات پر، یہ کیا ہے؟ مفرد ہے. یہ زید کا لفظ مفرد ہے. ودلالت عبداللہ، اور عبداللہ کی دلالت علی المعنی العالمی، علم کے معنی پر اس کی دلالت. یعنی جیسے جب ہم کسی کا نام عبداللہ رکھیں گے تو یہ عبداللہ کا لفظ، یہ نہ کہنا کہ یہ مرکب ہے. آپ کہیں گے کہ دو یا دو سے زیادہ لفظ ہیں تو یہ مرکب ہے. نہیں، مرکب نہیں ہے. کیوں مرکب نہیں ہے؟ کیونکہ بھلے دو یا دو سے زیادہ لفظ کا جز ہے، معنی کا بھی جز ہے، لیکن معنی دار بھی ہے، لیکن وہ معنی میں مراد نہیں ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مرکب نہیں ہوگا بلکہ مفرد ہی ہوگا. والمرکب، اور مرکب ما یقصد بجزء دلالت، مرکب وہ ہے کہ قصد کیا جائے اس کے جز سے دلالت کا، علی جزء معناہ، اس کے معنی کے جز پر. کا دلالت زید قائم، جیسے کہ زید قائم کی دلالت اعلیٰ معنی ہو، اس کے معنی پر. یہ زید قائم، زید کا بھی اپنا معنی ہے، قائم کا بھی اپنا معنی ہے، اور دو سے زیادہ لفظ ہیں، اور یہ معنی میں مراد ہی ہے. میں زید قائم بول کر میں یہ مراد لے رہا ہوں کہ زید کھڑا ہے، نہ کہ یہ میں کسی کا نام بول رہا ہوں.
نام تو نہیں بول رہا، بلکہ یہ اس سے میں اپنا ایک معنی بھی مراد دے رہا ہوں، وہ معنی میں مجھے مقصود بھی ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے میں آپ کو خبر بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، تو وہ معنی کیا ہے مجھے مقصود بھی ہے۔ وَدَلَالَةِ رَامِ السَّهْمِ عَلَى فَحْوَاهُ، جیسے کہ تیر پھینکنے والے کی دلالت، عَلَى فَحْوَاهُ اپنے معنی پر، جیسے رامی سہمی دونوں، رامی کہتے ہیں پھینکنے والا، اسام کہتے ہیں تیر کو، رامی کا بھی معنی اپنا الگ ہے پھینکنے والا، اور سام کا معنی بھی تیر ہے، تو دونوں کا معنی بھی ہے، اور دونوں معنی جز بھی ہیں، معنی دار بھی ہیں، اور معنی کا ارادہ بھی کیا جا رہا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا، مرکب کہا جائے گا، اسے مرکب کہا جائے گا۔ ثم المفرد علی انحاء ثلاثۃ، اب مفرد 3 قسم پر ہے، یاد رکھیے مفرد جو ہے نا آگے 3 قسم پر ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اب مستقلاً دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا، مستقلاً کا کیا معنی، یاد رکھیے مستقلاً کہتے ہیں کہ مفرد جو لفظ ہیں وہ خود بخود اپنا معنی ظاہر کرے، اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اسے کیا کہا جائے گا، وہ لفظ جو مستقلاً دلالت کر رہا ہے، وہ مفرد لفظ جو مستقلاً دلالت کر رہا ہے، اسے کیا کہا جائے گا، مفرد، وہ مفرد لفظ کہا جائے گا جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کر رہا ہے۔ مستقلاً کا معنی ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہو وہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے، اور وہ اپنے معنی پر دلالت کے ارادے میں کسی کلمے کا محتاج نہ ہو، کسی دوسری چیز کا محتاج نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں ابتدا، جیسے میں نے ابتدا کہا، آپ کے ذہن میں کیا معنی آیا، شروع کرنے کا معنی آ گیا۔ ابتدا کا معنی کیا ہوتا ہے، شروع کرنا، ابتدا کا کیا معنی ہوتا ہے، شروع کرنا۔ تو یہ دیکھو ابتدا ایک ایسا لفظ ہے کہ جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کر رہا ہے، یہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے، اسے کیا کہا جائے گا، مستقلاً دلالت کرنا، اسے مستقلاً دلالت کرنا کہا جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ لفظ ہوتے ہیں کہ جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت نہیں کرتے، مثال کے طور پر میں کہوں من، اب من کا اگر آپ شرح مدیہ عامل کے اندر پڑھیں کہ من کا ایک معنی ہوتا ہے ابتدا، اس کا معنی بھی ابتدا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ خود بخود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا، جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی چیز جوڑ نہ دیں گے، کوئی اور لفظ جوڑ نہ دیں گے، تب تک یہ اپنا معنی ظاہر نہیں کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں سرت من المسجد الی البیت، یا سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک، بس یا کہو سرت من المسجد الی البیت، میں مسجد سے گھر تک چلا۔ اب میرے چلنے کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، مسجد سے، انتہا کہاں ہو رہی ہے، گھر تک، تو چلنے کی ابتدا ہو رہی ہے مسجد سے۔ اب دیکھو یہ جو ابتدا کرنے کا معنی ہوا، معنی آیا یہ کہاں سے آیا، من نے بتایا، سرت من المسجد الی البیت، تو من بھی اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، کب کر رہا ہے، جب اس کے ساتھ میں نے کچھ لفظ جوڑے، تو یہ اپنے معنی پر خود تو دلالت نہیں کر رہا، یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے پر دوسرے کلموں کا محتاج ہے، تو اسے کیا کہیں گے کہ یہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت نہیں کر رہا۔ جو مستقلاً دلالت کرتا ہے وہ اپنے معنی ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو لفظ کے اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے مفرد کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے اسم، ایک ہے کلمہ، ایک ہے ادات۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ نحو کے اندر کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف، بالکل وہی ہے، لیکن منطق کے اندر تھوڑی تعریف الگ ہے، اور نحو کے اندر جو اسم، فعل، حرف ہے ان کی تعریف الگ ہے۔ منطق کے اندر اسم کو اسم ہی کہتے ہیں، لیکن جو فعل ہے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے، اور حرف کو ادات کہا جاتا ہے، حرف کو کیا کہا جاتا ہے، ادات کہا جاتا ہے۔ تو مفرد کی 3 قسمیں ہیں، مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے، اسم، کلمہ اور ادات۔ اسم کہتے ہیں کہ جو مفرد لفظ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرے، اور اس کی جو صورت ہے، جو اس کی ساخت ہے، اس کی حیت ہے، وہ کسی زمانے کو قبول نہ کرے، اسے کہتے ہیں اسم کہا جاتا ہے۔ جیسے زیدن ہے، جتنے بھی نام ہیں، زیدن، مکتبن، جدارن، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سب کیا ہے، اسم ہے۔ یہ ان کا اپنا معنی مستقلاً تو ہے، یہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتے ہیں۔ زیدن سے مولانا ذات زید اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کر رہا ہے، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں، لیکن ان کے اندر کوئی معنی نہیں پایا جاتا، اس وجہ سے انہیں کیا کہا جاتا ہے، اسم کہا جاتا ہے۔ فعل کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت بھی کرتا ہے، اپنے معنی پر مستقلاً دلالت بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی ملا ہوتا ہے 3 زمانوں میں سے، جیسے دربا۔ اب دربا دیکھو یہ اپنے معنی پر، یعنی معنی حدوثی پر، دربن پر، پٹائی کے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک زمانہ بھی ملا ہوا ہے ماضی کا، اسے کیا کہا جاتا ہے، حرف، فعل
کلمہ کہا جاتا ہے، منطق کے اندر کلمہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ادات۔ ادات کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت نہیں کرتا، اس کے ساتھ زمانہ بھی کوئی ملا نہیں ہوتا، جیسے من ہے۔ اب من دیکھو نہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کر رہا ہے اور نہ اس کے اندر کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ادات کہا جاتا ہے۔ تو فعل کسے کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ اب یاد رکھیے یہ جو فعل ہے نا، اس کا اپنا معنی الگ ہوگا اور اس کے ساتھ زمانہ بھی ملا ہوا ہوگا، اور زمانے پر دلالت جو ہے اس کی صورت، حیت یا ساخت کرے گی۔ میں نے کیا کہا کہ فعل کا اپنا معنی الگ ہوگا اور اس کے ساتھ زمانہ بھی ہوگا، اور زمانے پر دلالت فعل کی صورت یا ساخت کرے گی۔ مثال کے طور پر میں نے کہا دربا۔ اب دربا دلالت کر رہا ہے اپنے معنی پر، یعنی اپنے معنی حدوثی پر۔ دربن یہ اپنا فعل اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے، فعل کا اپنا معنی الگ ہے۔ دیکھو دربا میں نے کہا تو یہاں پر پٹائی کرنے کا معنی حدوثی اس کے ساتھ الگ ہے، اپنا معنی اس کے ساتھ الگ ہے، اور اس کے ساتھ زمانہ بھی ملا ہوا ہے، اور زمانے سے اس کی صورت و ساخت دلالت کر، زمانے پر اس کی صورت ساخت دلالت کر رہی ہے۔ کیسے؟ یہ جو دعات پر آپ زبر دیکھ رہے ہیں، را پر زبر، با پر زبر، یہ جو فعل ماضی واحد مذکر غائب کی ایک صورت آپ کے سامنے ہے، دربا۔ یہ جو دربا ہے، یہ جو صورت ہے، یہ زمانہ پر دلالت کری ہے۔ اگر آپ اسی کو بدل دیں، دربا کی صورت کو بدل دیں، یدربو کر دیں، اب یہ ماضی سے حال اور مستقبل کی طرف کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا۔ معنی وہی ہے، معنی حدوثی وہی ہے، دربن پٹائی کرنا کا معنی ہی ہے، لیکن یہ جو صورت اور ساخت بدل جاتی ہیں تو یہ اپنے ساتھ نیا زمانہ لے کے آ جاتی ہیں۔ تو فعل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے، زمانہ ملا ہوتا ہے، لیکن زمانے پر دلالت کی صورت اور ساخت کرتی ہے۔ تو یہاں پر جیسے یدربو میں بدلا تو اس کے ساتھ نیا زمانہ آ گیا، حال اور استقبال کا۔ جب ماضی میں تھا تو صرف جب دربا تھا تو اس وقت صرف کس کا معنی تھا؟ ماضی کا معنی تھا۔ جیسے ہی بدلا یدربو کی صورت آئی تو صورت نے اپنی اس کی صورت و ساخت نے کیا کر لیا؟ نیا زمانہ اختیار کر لیا، حال اور مستقبل کا۔ اب اسی طرح اس قاعدے کے تحت اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دیکھو بھائی کہ یہ جو ماضی، حال، استقبال ہیں، یہ فعل ہے، کیونکہ دیکھو کہ ماضی کا اپنا معنی الگ ہے، گزرا ہوا زمانہ، ماضی کسے کہتے ہیں؟ گزرا ہوا۔ حال کسے کہتے ہیں؟ موجودہ۔ اور مستقبل آنے والا، ان کا معنی بھی ہے اور ان کے ساتھ زمانہ بھی ملا ہوا ہے۔ ماضی سے گزرا ہوا زمانہ مراد ہے، حال سے موجودہ، اور مستقبل سے آنے والا معنی کیا ہے؟ مراد ہو رہا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ فعل ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ یاد رکھو فعل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ میں نے ابھی کہا تھا کہ فعل کا اپنا معنی الگ ہوگا، اور زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوگا، زمانے پر زمانے پر دلالت اس کی ساخت و عید کر گئی۔ اب یہاں پر ماضی کا اپنا معنی الگ نہیں ہے، یہ عین زمانے کا نام ہے، ماضی عین زمانے کا نام ہے، یہاں پر اس کے ساتھ کوئی اپنا معنی الگ نہیں ہے۔ جیسے دربا کے ساتھ اس کا اپنا معنی الگ تھا، دربن پٹائی کرنا، مصدر تھا، اس کا معنی حدوثی تھا، اس کا اپنا الگ معنی حدوثی تھا۔ اس طرح یدربو کے اندر بھی دربن کا معنی پٹائی کرنا، دربن کا معنی حدوثی، معنی مصدری اس کے اندر پایا جا رہا تھا، لیکن یہاں پر ماضی کے اندر کون سا معنی مصدری و معنی حدیثی پایا جا رہا ہے؟ کوئی نہیں پایا جا رہا، حال کے اندر بھی نہیں پایا جا رہا، مستقبل کے اندر نہیں پایا جا رہا۔ اور میں نے کہا تھا کہ زمانے پر دلالت کی صورت ساخت و حیت کرے گی، یہاں پر ماضی، حال، مستقبل کی کوئی حالت نہیں ہے کہ جو وہ کیا کرے؟ کسی زمانے پر دلالت کرے، یہ تو صرف عین زمانے کا نام ہے۔ تو یہ مفرد کی تین قسمیں تھی، کس اعتبار سے؟ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے۔ تو کہتے ہیں ثم المفرد، پھر مفرد جو ہے نا علی انحاء ثلاثۃ، تین قسموں پر ہیں، لأنہ، کیونکہ ان کان معنی ہو، اگر اس مفرد کا معنی مستقل ہو، بالمفہومیت، اپنے مفہوم کے اعتبار سے، یعنی ای لم یکن فی فہمہ، یعنی وہ اپنے سمجھنے میں نہ ہو، محتاج نہ ہو، الی ضم، ملانے کا، ضمیمۃ، کسی چیز کا۔ ضم کہتے ہیں ملانے، دم کہتے ہیں ملانے کو، اور دمیمہ کہتے ہیں جس کو ملایا جائے، چیز کو۔ الی دمیمۃ، کسی ملانے والی چیز کا محتاج نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ فہو اسم، وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ فہو اسم کیا ہے؟ اسم ہے۔ ان لم یقترن ذالک المعنی، اگر نہ ملا ہو ذالک المعنی، یہ معنی یعنی اسم کا معنی، بزمان من الازمنۃ الثلاثۃ، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ نہ ملا ہو تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسم کہا جائے گا۔ وکلمۃ، اور
مفرد کو کلمہ کہا جائے گا، مفرد کو کلمہ کہا جائے گا، وہ مفرد کلمہ ہوگا ان اقترن بہی، اگر مل جائے اس کے ساتھ، بہی ان زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ، وَإِن لَمْ يَقْتَرِن، اور اگر وَإِن لَمْ يَكُن مَعْنَاهُ مُسْتَقِلًا، اور اگر اس مفرد کا معنی نہ ہو مستقل، فهو ادات، وہ ادات ہیں فی عرف المیزانیین، منطقیوں کے نزدیک، وحرف حرف ہے فی اصطلاح النحویین، نحویوں کے نزدیک، نحویوں کے نزدیک کیا ہے؟ حرف ہیں۔ نحو کے اندر جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرے، اپنے معنی پر دلالت مستقلاً دلالت نہ کرے اور زمانہ بھی نہ پایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں، لیکن منطق کے درست کیا کہا جاتا ہے؟ ادات کہا جاتا ہے۔ حاذا، اے خذ حاذا، یعنی اس بات کو آپ کرو اپنے ذہن کے اندر خوب لازم پکڑ لو۔ فصل، اعلم، جان لو، انہ قد ظن بعضهم ان الکلمۃ عند اہل المیزان ہی ما یسمى فی علم النحو بالفعل۔ اب یہاں پر ایک اشکال ذکر کر رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، جو نحو کے اندر فعل ہیں اور جو منطق کے اندر کلمہ ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، یعنی جو بھی نحو کے اندر فعل ہوگا اسے ہم منطق کے اندر کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، منطق کے اندر کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں اور یہ اپنے ذہن کے اندر کیا کرتے ہیں؟ رکھتے ہیں کہ جو نحو کے اندر فعل ہوگا ہم منطق کے اندر بھی اسے کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، نحو کا جو فعل ہے، فعل جو ہے وہ عام ہے اور کلمہ خاص ہے۔ فعل جو ہے عام ہے، وہ کلمہ کیا ہے؟ خاص ہے، یعنی ہر کلمہ منطق جو ہے، فعل عام ہے کیونکہ ہر کلمہ منطق جو ہے وہ فعل نہیں ہے، ہر کلمہ منطق فعل نہیں ہے، لیکن ہر کلمہ منطق تو فعل ہے، لیکن ہر فعل جو ہے کلمہ منطق نہیں ہے، کیونکہ فعل جو ہے عام ہے، فعل عام ہے، اور جو منطق ہے، کلمہ منطق ہے، وہ خاص ہے، کلمہ منطق ہے خاص ہے۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ جو ہر کلمہ منطق ہیں وہ فعل تو ہو سکتا ہے، ہر کلمہ منطق فعل تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر فعل، ہر نحو فعل جو فعل کے اندر نحو کے اندر فعل ہے وہ کلمہ منطق نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر جیسے اضربو اور نضربو ہے، یہ بھی مثال ذکر کریں گے۔ اضربو اور نضربو دیکھو، نحو کے اندر فعل تو ہے لیکن یہ منطق کے اندر کلمہ نہیں ہے۔ کیسے کلمہ نہیں ہے؟ دیکھو، اضربو نضربو کیا ہے؟ فعل ہے نحو کے اندر، اور فعل کس کی قسم ہے؟ اس میں کلمے کی قسم ہے، اور کلمہ مفرد ہے، لیکن یہ منطق کے اندر جو اضربو نضربو ہے سرے سے مفرد ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اضربو نضربو مرکب ہے، مرکب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے گا۔ دیکھو کیسے، مثال کے طور پر انہوں نے کیا کہا کہ اضربو اور نضربو، اضربو نضربو کے اندر دیکھو دو جز ہیں، ایک حمزہ متکلم کا ہے اور ایک ضرب ان کا معنی پایا جا رہا ہے۔ تو حمزہ متکلم اور معنی حدثی دونوں پائے جا رہے تھے، دو لفظ ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا معنی بھی ہے، حمزہ سے مراد متکلم کا معنی اور ضرب سے مراد معنی حدثی یعنی پٹائی کا معنی پایا جا رہا ہے۔ تو دیکھو دو یا دو سے زیادہ لفظ بھی ہیں اور معنی دار بھی ہے، حمزہ سے مراد متکلم اور ضرب سے مراد پٹائی کا، دونوں معنی دار بھی ہیں، اور اس معنی سے ہم مقصود بھی لے رہے ہیں۔ میں کہوں اضربو، میں مارتا ہوں، تو یہ میں اس سے معنی بھی مراد دے رہا ہوں، تو تینوں شرط مرکب کی پائی جا رہی ہے۔ دو یا دو سے زیادہ لفظ بھی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا دو لفظ بھی ہیں، معنی دار بھی ہے، اور اس معنی پر دلالت کا ہمارا مقصود بھی ہے، معنی پر دلالت مراد بھی لی جا رہی ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ مرکب کہا جائے گا۔ اس طرح نضربو کے اندر دیکھیں، نضربو کے اندر نون جو ہے جمع متکلم کی ہے اور ضرب پٹائی کا معنی بھی پایا جا رہا ہے۔ یہاں بھی دو لفظ ہیں، ان میں سے ہر ایک کا معنی بھی ہے اور یہ معنی پر دلالت بھی کر رہے ہیں اور دلالت کا مقصود بھی ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مرکب کہا جائے گا۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ مرکب کہا جائے گا۔ تو اس آپ کا یہ اشکال کہ ہر کلمہ، ہر نحو کے اندر جو فعل ہے وہ کلمہ منطق ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نحو کا جو فعل ہے وہ عام ہے اور کلمہ منطق خاص ہے۔ ہر کلمہ منطق تو فعل ہو سکتا ہے، لیکن ہر فعل جو ہے نحو کے اندر فعل جو ہے وہ کلمہ منطق نہیں ہو سکتا ہے، وہ کلمہ منطق نہیں ہو سکتا۔ اب یاد رکھیے، یہ جو اضربو نضربو ہے، اضربو نضربو جو ہے اس کے اندر الف جو آئی ہے، الف حمزہ جو ہے حمزہ متکلم کا، اور جو نضربو کے اندر جمع متکلم کی جو نون آئی ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ ضمیر نہیں ہو سکتی، یہ ضمیر ہو ہی نہیں سکتی، یہ کیا ہے؟ متکلم ہے، یہ معنی پر دل کریں۔ اگر آپ ان کو ضمیر مان لیں تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ اسم، اور اسم کیا بنتا ہے؟ فاعل بنتا ہے۔
اب اگر فاعل اس کو بنا لیں تو یہ معنی درست نہیں ہوگا، کیونکہ جو فاعل ہوتا ہے وہ فعل سے کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتا، فاعل فعل سے مقدم نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ادرب و ندرب کو ضمیریں ہیں ان کو اسم مان لیں اور پھر فاعل ماننا پڑے گا، اور فاعل تو فعل سے مقدم نہیں ہو سکتا، اور یہاں پر تو فاعل فعل سے اگر آپ ضمیریں مانیں گے مقدم ہو جائے گا، تو پھر یہ فاعل یہ کیا ضمیریں نہیں ہیں۔ جب ضمیریں نہیں ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ جو ہے نا یہ ضمیریں نہیں ہیں، یہ بلکہ صرف اور صرف متکلم پر دلالت کر رہی ہیں۔ ادربو کے اندر حمزہ جو ہے یہ متکلم پر دلالت کر رہا ہے، اور ندربو کے اندر نون جو ہے یہ صرف اور صرف متکلم کر رہا ہے۔ جیسے ہی میں بول رہا ہوں ادربو، آپ کے ذہن میں جو اس کی صورت ہے، ساخت ہے، جو ادربو کی جو صورت ہے یہ آپ کو متکلم پر واحد متکلم کا کیا کر رہی ہے؟ معنی دے رہی ہے۔ جیسے میں ندربو بول رہا ہوں، یہ ندربو کو جو ایک خاص صورت ہے یہ ہمیں معنی دے رہی ہے، نہ کہ یہ کہ یہاں پر نون ضمیر ہے یہ ہمیں جمع متکلم کا معنی دے رہی ہے، اور یہ جو حمزہ ضمیر ہے یہ ہمیں کیا کر رہی ہے؟ جمع متکلم واحد متکلم کا معنی دینی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو فعل کی خاص صورت ہوتی ہے وہ زمانہ پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ یہ جو ضمیریں ہیں۔ یہ ضمیریں نہیں ہیں اس وجہ سے کیونکہ اگر ضمیریں ہوتی تو ضمیر اسم ہوتا، اور اسم جو فاعل بنتا ہے، اور فاعل حالانکہ فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا، تو یہ دونوں ضمیریں نہیں ہیں۔ تو پہلا قاعدہ کیا بنا کہ ناف کا جو فعل ہے وہ عام ہے اور کلمہ منطق خاص ہے، یعنی ہر کلمہ منطق جو ہے وہ ناف کا فعل تو ہو سکتا ہے، فعل تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر ناف کے اندر فعل و کلمہ منطق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ جتنے بھی اسم ہیں، جو ناف کے اندر اسم ہوگا اسے کلمہ منطق کے اندر بھی اسم کہیں گے، منطق کے اندر اسم کہیں گے، کیونکہ ناف کے اسم کے اندر اور منطق کے اسم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ناف کا اسم بھی اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتا ہے، اور جو منطق کے اندر وہ بھی اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتا ہے، اور دونوں اسموں کے اندر زمانہ بھی نہیں پایا جا سکتا، دونوں سیم ہیں۔ اس وجہ سے جو ناف کے اندر اسم ہے وہ منطق کے اندر بھی اسم کہلائے گا، جیسے زید مکۃ مکتب جدار، یعنی ناف کا اسم بھی کہیں تو صحیح ہے اور درست ہے، اور منطق کا اسم بھی کہیں تو درست ہے، لیکن جو فعل ہیں اس کے اندر تھوڑا فرق ہے۔ فعل عام ہے اور کلمہ منطق کیا ہے؟ خاص ہے، کلمہ منطق خاص ہے۔ اس طرح جو یاد رکھیے ناف کے اندر اسماء افعال ہے، اسماء افعال دیکھیں ناف کے اندر اسم ہے، اسماء ہے، ناف کے اندر اسماء ہے کیونکہ اس کا نام کیا دیکھو کیا رکھا نام؟ اسماء افعال ہے، لیکن یہ منطق کے اندر نا یہ جو اسماء افعال ہیں یہ کلمہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسماء افعال کسے کہتے ہیں؟ جیسے رویدہ ہے، رویدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امہل مولدو، اور علیہ کا معنی کیا تھا؟ الزم لازم پکڑ۔ یہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت بھی کر رہے ہیں، ان کا معنی بھی ہے، اور یہ زمانے پر بھی دلالت کر رہے ہیں۔ رویدہ کا معنی امہل مولدو، امر کا معنی آ رہا ہے، الزم کے اندر بھی امر کا زمانہ پایا جا رہا ہے، مستقبل کا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے کیا کہا جائے گا؟ اسماء افعال کو ناف کے اندر تو اس اسماء کہہ سکتے ہو آپ، لیکن منطق کے اندر ان کو کیا کہا جائے گا؟ کلمہ کہا جائے گا، کیونکہ یہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت بھی کر رہے ہیں، ان کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں فصل لہٰذا فصل اعلم جان انہ قد ظن بعضهم، کہ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ان الکلمۃ، جو کہ کلمہ جو ہے نا منطق کے اندر، عند اہل المیزانی مناطقہ کے نزدیک، یہ وہی چیز ہے ما یسمى، جس کو کہا جاتا ہے فی علم النحوی، نحو کے اندر بالفعل، فعل کہا جاتا ہے۔ ولیس ھذا الظن بصواب، یہ جو گمان ہے، یہ جو آپ کا کہنا ہے یہ درست نہیں ہے۔ فإن الفعل، کیونکہ فعل جو عام ہے من الکلمتی، منطق کے کلمے سے، فعل عام ہے اور کلمہ خاص ہے۔ اللہ ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان بے شک نحو، جیسے مثال کے طور پر ادربو اور ندربو ہیں، اور مثال اور اس جیسی مثالیں، فعل ہے عند النحاتی، نحویوں کے نزدیک، ولیس بکلمات عند المنطقیین، اور یہ کلمہ نہیں ہے مناطقہ کے نزدیک۔ لأن الکلمۃ، کیونکہ کلمہ جو ہے من اقسام المفردی، مفرد کی اقسام میں سے ہیں، ونحو ادربو، جیسے کہ ادربو مثلا، اور ادربو جیسے لفظ، ونحنو یہاں سے معنی کریں گے ونحن ادربو، اور ادربو جیسے لفظ مثلا مثال کے طور پر لیسا بمفرد، یہ مفرد ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟
مرکب ہے تو جب مفرد ہی نہیں ہے تو یہ کلمہ کیوں ہوگا، اور کلمہ تو مفرد کے اقسام میں سے ہیں۔ بل ہوا مرکب، بلکہ مرکب ہے لدلالتی جزء لفظی، بوجہ دلال کرنے کے جزء لفظ کا اعلیٰ جزء المعنی، جزء معنی پر، لدلالت جزء لفظی اعلیٰ جزء المعنی، بوجہ دلال کرنے کے جزء لفظ کے ساتھ جزء معنی پر، کیونکہ یہ لفظ کا معنی، لفظ کا جز معنی کے جز پر کیا کر رہا ہے، دلالت بھی کر رہا ہے، اس وجہ سے کیا کہا جائے گا، مرکب کہا جائے گا۔ فإن الحمزہ تھا، کیونکہ حمزہ جو ہے تدل دلال کرتا ہے علی المتکلمی، متکلم پر، ودعا ترابہ علی المعنی الحدثی، یہ معنی حدث پر دلال کر رہے ہیں، اس وجہ سے انہیں کیا کہا جائے گا، مرکب کہا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے ایک قسم پڑھی مستقلاً ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے مفرد کی قسم، آگے انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اس کی قسمیں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔